अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हाद है। मैं ग्राफिक डिज़ाइन की फ़ील्ड से बिलोंग करता हूँ। मैं एक्सट्रीम कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स करवा रहा हूँ और आज हमारी चौथी क्लास है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रॉम बेसिक टू प्रोफेशन की चौथी क्लास का नाम है टॉप डिज़ाइन फील्ड एंड देयर कैटेगरीज। इस टॉपिक के अंदर मैं डिज़ाइन की फ़ील्ड्स के बारे में बात करूँगा, कितने किस्म की फ़ील्ड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और पाकिस्तान के अंदर स्पेशली कौन कौन सी फील्ड में काम हो रहा है। और उसको मैंने डिवाइड भी इस तरह से किया है कि जो सबसे टॉप लेवल की फील्ड है उसको टॉप पे रखा है और जो सबसे लो लेवल पे जा रही है जो पैसे के मामले में या जॉब अपॉर्चुनिटी के मामले में तो उसको नीचे कर दिया है। सही है। इस टॉपिक के अंदर सब कैटेगरी है हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पाकिस्तान, फिर करंट फील्ड और फिर फ्यूचर की फील्ड। सही है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग पाकिस्तान ना। तो इसके अंदर भाई सबसे पहले जब पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ अराउंड 2003 टू 4 के अंदर पाकिस्तान में ये जॉब क्रिएट हुई है। लोगों ने डिज़ाइनर्स हायर करना शुरू किया, जॉब पोस्ट आना शुरू हुई डिज़ाइनर की। तो उस वक्त बेसिकली डिज़ाइनर के सिर्फ 2 से 3 काम होते थे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उसका होता था इमेज रिसाइज करना। सही है। मैंने ज्वाइन किया है 2007 के अंदर काम करना शुरू किया था। तो एज अ जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर मेरे 2 से 3 काम थे। उसमें यह था कि प्रोडक्ट की इमेजेस थी उसकी रिसाइजिंग होती थी, उसके बैकग्राउंड रिमूव करने का ऑप्शन होता था, और अगर इमेज थोड़ी सी ख़राब है तो उसको फिक्सिंग वगैरह की जाती थी। जैसे प्रोडक्ट साइड से कट गई है या उसका शेडो अच्छा नहीं आ रहा है या लाइट शेड पड़ रहा है उसके ऊपर, उसको रिमूव करना है, तो इस तरह के काम वो मुझे दिया करते थे। तो इस तरह की जॉब पोस्ट आती थी। उसके बाद थोड़ी सी और तरक्की हुई, तो फिर जो ग्राफिक डिज़ाइनर वो वेब डिज़ाइनर के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अब डिज़ाइनर की जॉब हो गई है कि वो वेब डिज़ाइनर है, उसका HTML भी आनी चाहिए, उसको CSS वगैरह थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। उस वक्त CSS और div बेस नई नई स्टार्ट हुई थी। तो डिज़ाइनर के लिए ज़रूरी हो गया था कि वो इस चीज़ को पढ़े, इसको उस पे काम कर सके ना। तो वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो गई थी 2006 से 7 के दौरान, कि जितनी भी वेबसाइट वगैरह थी डॉट नेट बेस PHP उस वक्त नया नया आया था, तो वो चीज़ बनना शुरू हुई। तो डिज़ाइनर के लिए हो गया कि भाई डिव क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, टेबल्स बनाने आने चाहिए, इमेज को एडजस्ट करना चाहिए, उसकी छोटी मोटी आपको स्टाइलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। बेसिकली डिज़ाइनर को इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी उस टाइम पे। उसमें ये था कि जो इमेज से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते थे वो डिज़ाइनर के सुपुर्द किए जाते थे कि भाई ये डिज़ाइनर फिक्स करेगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा रिकग्नाइज होना शुरू हुआ आपका डिज़ाइनिंग के फील्ड। फिर उसके अंदर जब खुल के UI UX के बारे में जिक्र होना शुरू हुआ कि भाई यूज़र इंटरफेस भी कोई चीज़ होती है, पूरा यूज़र एक्सपीरियंस मायने रखता है यूज़र के लिए जो इस्तेमाल कर रहा है आपका प्रोडक्ट या देख रहा है या उसको परचेज़ करना है, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है ये यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस। तो उसके ऊपर स्टडी भी हुई पाकिस्तान के अंदर, फिर जॉब्स आना शुरू हुई इसके ऊपर कि भाई डिज़ाइनर ऐसा चाहिए जिसको ये सारी चीज़ों का नॉलेज हो, कि भाई उसके जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन है, उसको क्या चीज़ पसंद होती है, उस हिसाब से लेके चले। ऐप है तो उसको कितना आसानी से उसका यूज़र उसको इस्तेमाल कर सकता है, ईजी वे में कम स्टेप के अंदर उसकी प्रोडक्ट तक वो पहुंच सके या उस कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो फिर पाकिस्तान में इस तरह की डेवलपमेंट हो गई डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर। और अब मैं बताता हूँ दूसरा टॉपिक हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, जो बेसिकली मोस्ट वास्ट किस्म का टॉपिक है। तो वो है करंट फील्ड। अच्छा, मैं दोनों चीज़ लेके चलूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है और बाहर मुल्कों में भी हो रहा है। तो ये बेसिकली ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड जो फील्ड्स चल रही हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनर के हुड के अंदर आती हैं ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं बाद बीच में बता दूं कि भाई ये पाकिस्तान में नहीं हो रहा। सही है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं हो रही, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे भी हो रही हैं। और एक और बात यह है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर IT फील्ड कंपनी बाहर मुल्कों के लिए ही काम कर रही है। तो उसमें ये केस भी नहीं ख़त्म हो जाता कि भाई पाकिस्तान में हो रही है या नहीं हो रही है। तो आपको वो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि बाहर मुल्कों के हिसाब से को फुलफ़िल करने के लिए होगी। तो वो भी है कि भाई हाँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान में नहीं हो रही तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर की भी जॉब्स यहाँ बहुत ज़्यादा अवेलेबल IT की फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो करंट फील्ड के अंदर जो आता है वो कॉर्पोरेट डिज़ाइन आता है। कॉर्पोरेट जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक बिजनेस लेवल की चीज़ हो गई या एक थोड़ा हायर लेवल
کہہ لیں یا جس میں کوپریٹو چیزیں آتی ہیں، تو اس کی ایک ڈیزائننگ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی برانڈ آئیڈینٹی ہو جاتی ہے. سب سے پہلا آ جاتا ہے لوگو ڈیزائننگ، جس کے اندر آپ اپنی کمپنی کا کوئی لوگو ہوتا ہے جس کو دیکھ کے کمپنی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہاں یہ کمپنی ہے، اس کا یہ سمبل ہے یا یہ آئیڈینٹی ہے، یہ گاڑی پہ نظر آ رہا ہے یا اس کے پوسٹر میں نظر آ رہا ہے یا اس کی کمپنی کے ہڈ پہ سائنیج پہ نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو اس کو آپ بولا جا سکتا ہے کہ کارپوریٹ ڈیزائنر یا لوگو ڈیزائنر، اور پاکستان میں اس کو ہم لوگ لوگو ڈیزائنر کا فیلڈ کہتے ہیں کہ بھئی لوگو ڈیزائنر کی جاب آئے. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو ایک کارپوریٹ آئیڈینٹی بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. اس کا ایک دوسرا ورڈ بھی ہم کہہ سکتے ہیں برانڈنگ کر کے دے رہا ہے. برانڈنگ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ کوئی نئی کمپنی ہو یا پرانی کمپنی ہو، جب کمپنی اسٹارٹ لیتی ہے یا پرانی کمپنی نئے لیول پہ آ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا پورا ری برانڈنگ، ایک ورڈ آتا ہے ری برانڈنگ کر رہی. پرانی کمپنی ہوتی تو وہ ری برانڈنگ کرتی، نئی کمپنی اپنی برانڈ آئیڈینٹی بناتی ہے. تو اس میں وہ ساری تھنکنگ پروسیس ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی لوگو کس طرح کا ہونا چاہیے، کلرز کون کون سے ہونے چاہیے. تو وہ ساری چیزیں وہ چوز کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو فیلڈ ہے وہ لوگو ڈیزائنر اس کو کور اپ کرتا ہے. باہر اس کو کارپوریٹ ڈیزائنر بھی کہتے ہیں یا برانڈ ڈیزائنر کہتے ہیں، برانڈنگ سے ریلیٹڈ برانڈ بنانے والا ڈیزائنر. تو یہ اس کی ایک فیلڈ آ گئی. یہ سب سے زیادہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیسے کمانے والی فیلڈ ہے یہ. اگر آپ ایک اچھے کارپوریٹ لیول کے لوگو ڈیزائنر ہیں تو آپ بہت پیسہ کما سکتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے ہیں ڈیزائنرز جو سٹارٹ ہوئی ہے، جو یہ ڈیزائننگ کی فیلڈ جو گروئی ہوئی ہے نا، وہ ہوئی اسی لوگو ڈیزائن اور برانڈ آئیڈینٹی ڈیزائن سے سٹارٹ ہوئی ہے. آپ اس میں سب سے پہلے لوگو ڈیزائن آ جاتا ہے، پھر اس لوگو کو جیسے آپ بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ہوتا ہے بزنس کارڈ ہو گیا یا آپ کا کارپوریٹ لیول کا کوئی آئی ڈی کارڈ ہو گیا. تو وہ ڈیزائن ہوتا ہے، وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ یہ کمپنی کے یہ بندہ اس پوزیشن پہ ہے، اس برانچ میں کام کرتا ہے. واٹ ایور جو بھی اس کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ بزنس کارڈ میں بن کے آتی ہے. پہلا آپ کا لوگو بناتے ہیں اس کے اندر، دوسرا آپشن آپ کے پاس آتا ہے بزنس کارڈ کا، آئیڈینٹی کارڈ کا. تیسرا آپ کی آ جاتی ہے اسٹیشنریز کے اندر ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ کی. پیپرز جو آپ کے یوز ہو رہے ہیں آفس کے اندر، پیپر میٹ ہو گیا، پیپرز ہو گئے، پینز ہو گئے. صحیح ہے، یہ ساری چیزیں جو جس تمام کے اوپر آپ برانڈنگ کرتے ہیں. اس سے جس سے کہ کسی آفس کے اندر جائیں گے تو آپ کو ہر پروڈکٹ جو ٹیبل پہ پڑی ہوئی مل رہی ہے یا آفس پروڈکٹ جو بھی ہے وہ اس کے اوپر کمپنی کا لوگو نظر آ رہا ہے یا کمپنی کے کلرز پتہ چل رہے ہیں کہ ہاں یہی بتا رہے ہیں کہ اس کمپنی سے بلانگ کرتا ہے. جیسے اگر آپ PIA کے جہاز میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ اس کے سیٹ کے اوپر اس کا لوگو ہوتا ہے. اس کے جو آپ کو کھانے کو سرو کرتے ہیں اس کے پیکنگ مٹیریل وغیرہ سب جگہ پہ اس کے لوگو ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ساری کی ساری بیسیکلی وہ اسٹیشنری اس میں تو نہیں کہلائے گی لیکن وہ اس کی پیکیجنگ میں آ جاتی ہے. تو اسی طرح کمپنیز جو ہوتی ہیں اس کی یہ پیکیجنگ کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر آ جاتی ہے اسی چیز کی ایڈورٹائزمنٹ کہہ لیں یا اس کو کہہ لیں کہ کمپنی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہے کسی چیز کے ذریعے. جیسے اس میں فلائرز آ جاتے ہیں، بروشرز آ جاتے ہیں، اینول رپورٹس آ جاتی ہیں، پوسٹرز آ جاتے ہیں. تو یہ سارے بینرز ہوتے ہیں، فزیکل بھی ہوتے ہیں اور ڈیجیٹل بھی ہوتے ہیں. یہ پورے کارپوریٹ ڈیزائنر کے ہڈ کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ فیلڈ ہے، بہت امپورٹنٹ فیلڈ ہے. اس کا تقریباً ہر ڈیزائنر کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. یہ اگر بندہ سیکھ جاتا ہے تو اور ایک اچھا کریٹو لوگو ڈیزائنر یا کریٹو برانڈ ڈیزائنر بن سکتا ہے. تو وہ اس کے لیے بہت پیسے کمانے والی فیلڈ آ جاتی ہے. سیکنڈ آ جاتا ہے ہمارے پاس ویب ڈیزائن. کیونکہ اب میں لے کے اس طرح سے چل رہا ہوں کہ جس طریقے سے چیز انٹروڈیوس ہوتی چلی جا رہی ہے اسی طرح سے میں نے پوائنٹس بنائے. تو سیکنڈ پوائنٹ آ جاتا ہے ویب ڈیزائن. جس طرح سے اگر ایک دفعہ آپ کی برانڈ آئیڈینٹی بن گئی، آپ کی چیزیں بن گئی، تو دنیا نے بھی ایک چیز نوٹ کی کہ اب سب چیز آن لائن جا رہی ہے. تو آن لائن جانے کے لیے آپ کی کمپنی کا یا آپ کے بزنس کا ایک ویب سائٹ ہونی چاہیے جس کے اوپر ایک پورٹل ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ پروڈکٹ، یا تو اگر ای کامرس ہے تو آپ پروڈکٹ وہاں پہ سیل کر سکیں یا پھر اپنی کمپنی کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن وہاں سے بھیج سکیں اور وہاں سے لوگوں کو اٹریکٹ کر سکیں اپنی کمپنی کی طرف، اپنے پروڈکٹ کی طرف. تو اس کے لیے ایک ویب ڈیزائن ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ بھی ایک ویب ڈیزائنر کی فیلڈ جنریٹ ہوئی اس کے بعد.
صحیح ہے. لوگو ڈیزائن کے بعد آپ کے پاس ویب ڈیزائنر کی ایک فیلڈ جنریٹ ہوئی جس کے اندر سب سے پہلے آپ ویب سائٹ بنا رہے ہوتے تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آج کل اب جو ہو گئی ہے وہ آئیکنز ہو گئے ہیں. صحیح ہے. پوری ویب سائٹ کے اندر آئیکنس کی اب بہت اسپیشل ورکنگ شروع ہو گئی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے کہ آئیکنس آپ کے کلر کمبینیشنز کو میچ کر رہا ہے، آپ کی انفارمیشن کو پراپر پروٹیٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو یہ بھی پوری فیلڈ آ گئی ہے اس کے اندر باقاعدہ. اب تو ایسے لوگ آ گئے ہیں جو آئیکن ڈیزائنر کہلاتے ہیں. آئیکونک گرافی کہلاتی ہے یہ چیز. اس کے اندر یہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں آئیکنس بنانے کے اندر، اور آپ کی کمپنی کے حساب سے آپ کے پروڈکٹ کے حساب سے آئیکنس ڈرا کر رہے ہوتے ہیں یا السٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ چیز آ جاتی ہے، ہر ہر ویب سائٹ کے اندر بینر ضرور ہوتے ہیں، امیجز ضرور استعمال ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک فیلڈ آ گئی. پھر آپ کی آف کورس ویب سائٹس ہیں تو ویب پیجز ہوں گے، تو ہر طرح کے پیجز آپ بناتے. تیسری فیلڈ آپ کی اس کے اندر پیجز بنانے کی آ گئی جس کے اندر لینڈنگ پیجز ہوتے ہیں، کانٹیکٹ کا پیج ہو گیا، بلاگز ہو گیا، ای کامرس کی پروڈکٹ پیج ہو گیا، گیلری پیج ہو گیا. تو اس طرح کے پیج کی بھی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے اور اس کے اندر لوگ ڈیزائن بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ساری یہ ویب ڈیزائننگ کی فیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں. پھر تھوڑا سا اور ترقی ہوئی، لوگوں نے انٹریکٹیو قسم کے اینیمیشنز یوز کرنا چاہیے. جیسے ویب سائٹ کھلتی ہے تو ایک چھوٹی سی اینیمیشن پہلے فلیش سے ریلیٹڈ آتی تھی، وہ فلیش جیسی اینیمیشن چلتی ہے. اس کے اندر آپ کو پروڈکٹ موو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ماؤس اوور کے اوپر اس کے اوپر ایک اینیمیشن تھوڑی سی چل کے آتی ہے اور دکھاتی ہے کہ بھئی یہ آپ نے تھوڑا سا انٹریکٹ کیا تو اس نے ایک رسپانس جنریٹ کیا آپ کے ایکشن کے اوپر یا ری ایکشن پروڈیوس کیا. کلک کر کے پھر آپ کسی جگہ موو کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی اینیمیشن چلی اور آپ دوسرے پیج کے اوپر موو آن ہو گئے، یا ایک لوڈنگ کی اسکرین آئی وہ اس میں ایک چھوٹی سی اینیمیشن چلی اور آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے گئی. تو یہ بھی ویب ڈیزائنر بنا کے دیتا ہے. پھر اس کو اور ماڈرن لیول پہ لے جاتے ہیں تو پھر موبائل انٹروڈیوس ہو گئے، تو اس کے حساب سے اب ویب سائٹ ساری کے ساری رسپانسو ہونا شروع ہو گئی. تو اب ڈیزائنر کا کام ڈبل ہو گیا. ڈیزائنر کا کام ڈبل اس طرح سے ہو گیا کہ اب وہ جو بھی چیز بنائے گا تو وہ دونوں چیز کو مد نظر رکھ کے بنائے گا، مانیٹر کی اسکرین کو بھی پلس موبائل کی اسکرین کو بھی. تو بھائی موبائل کی اسکرین ورٹیکل الائنڈ ہوتی ہے، صحیح، اس کے حساب سے آپ کی پوری ویب سائٹ ورٹیکلی کھلنی چاہیے. اس میں پراپرلی چیزیں دیکھیں، ریسائز ہو کے ایڈجسٹ ہو کر آ رہی ہوں، صحیح، سینٹر لائن ہو، مینیو پراپر آ جائے، کوئی چیز کٹ نہیں رہا ہو. آج کل گوگل بھی اس چیز کو پریفر زیادہ کرتا ہے کہ جو ویب سائٹ رسپانسو ہوتی ہے اس کو اوپر لے کر آتا ہے، اس کی زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے. تو وہ پھر اب ماڈرن ورلڈ کے اندر اب آگے ہر چیز اور رسپانسو ہونی چاہیے ہر ویب سائٹ. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اپنی ایک موبائل ایپ بھی ہے، موبائل ایپ ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن اور ایک رسپانسونیس ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جو بھی ویب سائٹ کھولیں تو موبائل پہ پراپر دکھ سکیں، براؤز سرفنگ موبائل کے اوپر بھی پراپر ہو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر. تو یہ ایک سیکنڈ فیلڈ آ گئی. صحیح ہے. پہلے کوآپریٹو ڈیزائننگ ڈیزائنر آ گیا، پھر ویب ڈیزائنر آ گیا. تو ویب ڈیزائنر کے اندر کی میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتا دی. اور اس کے بعد اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے جو آج کل بہت گروم کر رہا ہے یا اس کی شدید ضرورت پیدا ہوئی ان دونوں جاب پوسٹ کے بعد یا ان دونوں فیلڈ کے بعد. سب سے امپورٹنٹ آئی ہے وہ ایڈورٹائزنگ ایجنسیز یا ایڈورٹائزنگ ڈیزائنر کہہ لیں، جو ڈیزائنر ایڈز بنا سکے، ایڈ بینرز بنا سکے، بل بورڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں کر سکے. تو وہ ایک ڈیزائنر کی ایک فیلڈ جنریٹ ہوئی. جو ایڈ ایجنسی کی جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں یا ایڈورٹائزنگ کمپنی کے جو ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ ان کی یہ فیلڈ ہے. تو اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے بروشر ڈیزائنر. صحیح ہے. ایک بروشر یا بینر ڈیزائنر کارپوریٹ لیول کی ہوتی ہے اور ایک بروشر ڈیزائنر ہوتی ہے پروڈکٹ ریلیٹڈ، ایڈورٹائزمنٹ ریلیٹڈ. صحیح ہے. جس کے اندر آپ تھوڑا زیادہ کلرفل اور زیادہ انٹریکٹیو قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں جس کے اندر وہ یوزر کو پرچیز کرنے کے سلسلے میں ہوتا ہے، اپنی پروڈکٹ سیل آؤٹ کرنے کے سلسلے میں یوز ہوتی ہے. کارپوریٹ کے اندر تو آپ جیسے بیسیکلی انفارمیشن دکھا رہے ہوتے ہیں اور اپنی ایک مائنڈ کے اندر ایک پکچر جنریٹ کرا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ اس کو فورس کرتے ہو ایڈورٹائزمنٹ میں کہ وہ چیز پرچیز کر لے دیکھ کے. اس کا یہاں مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کو پرچیز کر لے. سیکنڈ آ جاتی ہے نیوز لیٹر یا ای میگزینس. صحیح ہے. ای نیوز لیٹرس کہہ لیں، ای میگزینس کہہ لیں، جو آن لائن ہو گئی یا کسی اسکرین کے اوپر آپ کی نیوز سے ریلیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ ہو گئی وہ چل رہی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں.
تیسرا آ گیا جیسا کہ جس طرح سے ٹائم گزرتا گیا تو سوشل میڈیا کی انوالومنٹ بڑھ گئی آپ کی اس کے اندر ایڈ ایجنسی کے اندر، تو اس سے ریلیٹڈ بینرز بننا شروع ہو گئے کہ جتنی بھی آپ کی پروڈکٹ ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس کے پیجز بن رہے ہیں، اس کے انٹریکٹیو گیمز بن رہی تھیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کا بھی سوشل میڈیا ڈیزائنر کی ایک فیلڈ ہے جو اسی کے اندر آ جاتی ہے، سوشل میڈیا کا ایکسپرٹ بندہ جو سوشل میڈیا کے حساب سے آپ کے پروڈکٹ کے بینر کی ریسائزنگ، ڈیزائننگ اور اس کو بنا سکے، اس کو پرفیکٹلی پروٹیٹ کر سکے سوشل میڈیا کے اوپر، صحیح ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ، صحیح ہے۔ ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ اس طرح کی ہو گئی کہ جیسے کہ آپ کوئی بھی ٹی وی پہ اگر کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک ایڈورٹیزمنٹ چلی ہے آپ کی، تو اس کے اندر آپ کی کچھ گرافکس پریزنٹیشن ہو رہی ہے، پروڈکٹ موو ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر جا رہی ہے، جیسے کرکٹ میچ کے دوران آپ کے اوپر ایک نیچے سے پٹی چلتی ہے اس کے اندر کوئی گرافکس موو ہوتے ہوئے دکھاتی ہے، تو وہ ساری بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے۔ پلس آپ کی اگر آپ کوئی یوٹیوب کے اوپر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے سے کوئی ایک اینیمیشن آ گئی، گیم کا ایڈورٹیزمنٹ آ گئی، اس میں تھوڑا سا گیم کو چلتے ہوئے دکھا دیا، یا کوئی کریکٹر کھڑا ہوا ہے ساتھ میں اس کے بٹن دے دیا کہ بھائی آپ کلک کریں اور اس کو اتنے دنوں تک آپ فری کھیل سکتے ہیں، تو وہ والی ڈیزائننگ ڈیجیٹل ایڈورٹائزمنٹ میں آ جاتی ہے، صحیح ہے۔ اب آ جاتی ہے نیوز، جیسے نیوز لیٹر تھا وہ اسی طرح کی اس کے اندر ای میل مارکیٹنگ ٹیمپلیٹس بنتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ کے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کچھ جیسے ایپل والے، میں نے ایپل ویب سائٹ پہ گیا تو وہاں پہ پروڈکٹ وغیرہ دیکھی، میں نے نیوز ان کے نیوز لیٹر پہ یا ای میل جہاں سے وہ بیچتے ہیں سبسکرائب کر لیا اپنے آپ کو، تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ جب لانچ ہوتی ہے تو وہ مجھے ایک ای میل بھیجتے ہیں جس کے اندر ان کے پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے، پروڈکٹ دکھ رہا ہوتا ہے، اس کی پرائز، اس کی فیچرز وغیرہ اس میں ڈیفائنڈ ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ویکلی بھی آتی ہے، منتھلی بھی آتی ہے، جیسے جیسے آپ جو بھی ویب سائٹ پہ جائیں وہاں پہ جا کے آپ سبسکرائب کر لیں، فوٹر میں زیادہ تر یا ٹاپ کے اوپر آپ کو مل جائے گا سبسکرائب کرنے کا نا، تو وہاں پہ جیسے آپ نے ای میل سبسکرائب کر لیا تو ایک ٹیمپلیٹ ہوتا ہے ہر ویب سائٹ کا، وہ برانڈ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس کے اندر وہ اپنے پروڈکٹ جو لانچ ہو رہا ہے، جو چیز لا رہے ہیں وہ اس طرح سے اس میں دکھا کے آپ کو سیل آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہے یہ۔ اور اس کے بعد ایک اور اس کے اندر ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ہی ایک چیز آئی ہے، انفوگرافک۔ انفوگرافک زیادہ پرانا نہیں ہے، بیچ میں ایک دم سے اس کا بلوم آیا تھا اور یہ بہت تیزی سے مارکیٹ کے اندر این ہوا تھا۔ یہ بیسیکلی ایک انفارمیشن ہے، جیسے آپ کو پتہ چلا انفوگرافک سے، یہ انفو ریلیٹڈ گرافک ہوتی ہے، ایک آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے جو آپ ٹیکسٹ فارمیٹ میں لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ گرافیکلی زیادہ انرچ ہوتی ہے، آپ کو جلدی سمجھ میں آ سکے، اور گرافیکل ریپرزنٹیشن نمبرز، فگرز کے اندر اور السٹریشن کے اندر اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے، ایک پورا فلو بنا ہوا ہوتا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوا ہے، تو آپ کو ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ ایک ود ان 5 منٹس یا 10 منٹس میں آپ کو پوری کمپنی کے بارے میں یا کسی پروڈکٹ کے بارے میں، کسی فیلڈ کے بارے میں ایک دم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں تھی، اس 1960 میں یہاں تھی، اب 2020 میں یہاں پہنچ گئی ہے، یا کوکو کولا کی اگر آپ ٹائم لائن پوری دیکھنا چاہتے ہو وہ پوری ٹائم لائن انفوگرافک میں دکھا دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایسا تھا، ایسا تھا، ایسا تھا، یا کسی لوگوں کی ری برانڈنگ دکھاتے ہیں کہ بی ایم ڈبلیو کو لوگو ایسا تھا، وہ چینج ہوتے 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 اب ایسا ہو گیا، تو وہ ساری جو آپ کو گرافکس دکھ رہی ہوتی ہیں وہ بیسیکلی انفوگرافک ہوتی ہے، وہ ایک انفارمیشن آپ کو گرافیکل فارم میں دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی ایک پرپس یہی ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دے کے پروڈکٹ سیل کرنا، تو یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہی آتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ڈیزائنر کو یہ چیز بنانی آنی چاہیے۔ یہ ہو گئی ہماری 3 فیلڈس جو کہ پاکستان میں بھی اب بہت کامنلی استعمال ہو رہی ہیں، اس میں سے کوئی ایسی فیلڈ نہیں جو پاکستان میں نہیں چل رہی ہو، صحیح ہے۔ اب آ جاتے ہیں مینٹل ڈیزائن، بیسیکلی یہ پاکستان میں تھوڑا کم ہے، باہر ملکوں میں زیادہ ہو رہی ہے، صحیح ہے۔ انوائرمنٹل ڈیزائن بیسیکلی فزیکل ورلڈ کے اندر آپ کی ڈیزائننگ کر لیں، جیسے کہ اگر آپ بل بورڈس دیکھ لیتے ہیں، جیسے آپ کو ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے بہت سارے بل بورڈ، فیشن انڈسٹری کے آپ کو روڈوں پہ نظر آتے ہیں، جس کے اندر کوئی کاٹن بیچ رہا ہے، کوئی لان بیچ رہا ہے، صحیح ہے، اس طرح کے پروڈکٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور خاتون ہوتی ہیں وہ کپڑا اپنا ڈسپلے کرا رہی ہوتی ہیں، تو وہ سارا ڈیجیٹل سائنیج کے اندر آ جاتا ہے، بل بورڈز وغیرہ۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ فزیکل بورڈز ہوں، یہ بیسیکلی پینافلیکس کے اوپر بن رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈیجیٹل اسکرینس بھی لگی ہوئی ہوتی ہیں، آپ پاکستان میں بھی لگنی شروع ہو گئی ہیں، جس کے اندر آپ ڈیجیٹل لیول کے اوپر اینیمیشنس دکھا سکتے ہیں، وہی پروڈکٹ آپ کی کم کچھ سیکنڈز کے لیے موو ہو رہی ہوتی ہے، آگے پیچھے جا رہی ہوتی ہے، تو وہ بھی اب پاکستان میں تھوڑا بہت سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کو ڈیجیٹل سائنیج کہتے ہیں، اور ویسے نارمل والے کو بل بورڈس کہتے ہیں۔
باہر ملکوں میں بہت کامن ہے، ہر جگہ یہ آپ کو ایئرپورٹس پہ دکھیں گی، آپ کو ریسٹورینٹس کے اندر آپ کو ایسے ڈیجیٹل سائنیج دکھیں گے، مینیو بورڈ سارے دیکھیں گے ڈیجیٹل مینیو بورڈ کے سارے سائنیج کے اندر ہی آتے ہیں۔ دوسرا آ گیا آفس برانڈنگ، جیسے کہ آپ کا ایک بہت اچھا آفس ہے یا آپ کا ایک ریسٹورینٹ ہے تو اپنی تھیم کے حساب سے اس کے والز کو، اس کے فلورز کو، اس کے روف ٹاپ کو کلر کر دیا، اس کے اندر ایک گرافک السٹریشنز دکھا دیں۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر برگر لیب کے اندر اگر آپ چلے جاتے ہیں یا میکڈونلڈس کے اندر چلے جاتے ہیں تو ان کی پوری والز وغیرہ اسی طرح سے ڈیکوریٹ ہوتی ہے، اس کی برانڈنگ کو شو کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ایک انوائرمنٹل ڈیزائن کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے۔ مورلز ہیں، مورلز بیسیکلی السٹریشنز ہوتی ہیں والس کے اوپر کی جاتی ہیں، جس کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور جس کا مقصد آپ کو ایک ہے کہ آپ کو ایک تھوڑا سا فرینڈلی انوائرمنٹ لگے آفس میں آنے کے بعد، وہ مورل ڈیزائننگ کے اوپر وال کے اوپر کی جاتی ہے۔ وہ آفس میں بھی کی جا سکتی ہے، کہیں اور بھی کی جا سکتی ہے، تو زیادہ تر یہ چیزیں ہیں۔ پھر آپ آ جائیں ایک چوتھا اس کے اندر آ جاتا ہے اسٹیڈیم برانڈنگ، جیسے کہ کرکٹ اسٹیڈیم ہے تو اس کے اندر آپ کو گراس کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ دکھ رہی ہوتی ہے، فلور کے گراس کے اوپر بنائی ہوئی ہوتی ہے، یہ یا پھر کارنرز کے اوپر آپ کے پاس ایک پورا ایک چینل چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ایڈورٹیزمنٹس چل رہی ہوتی ہے۔ فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا اب تو وہاں ڈیجیٹل قسم کی آ گئی ہیں جس کے اندر وہ ڈیجیٹلی ایڈس چل رہے ہوتے ہیں، فیفا کے ہو گیا یا کسی اور چیز کے، اس کے اندر باقاعدہ ایڈس دکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارا کچھ فزیکل ورلڈ سے ریلیٹڈ اور آپ کے آنکھوں کو دیکھنے کے لیے، سودنگ کرنے کے لیے، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے۔ یہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، آپ کی برانڈنگ کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے، صحیح ہے، جیسے فٹ بال کے اندر زیادہ تر وہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے، صحیح ہے، یہ چیز ہے۔ یہ ہو گئے 4 فیلڈس۔ اب ہمارے پاس آ جاتی ہے پانچویں فیلڈ، جس کے اندر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں پبلیکیشن ڈیزائنر یا پبلیکیشن ڈیزائننگ، صحیح ہے۔ یہ وہ ڈیزائنرز ہوتے ہیں جو کہ بک کورز بناتے ہیں، صحیح ہے، میگزینس کے کورز، نیوز لیٹرز کے کورز، صحیح ہے، نیوز لیٹرز کی ڈیزائن ہو گیا، ایڈیٹوریل ریلیٹڈ ہو، کیٹلاگس ہو گئے، صحیح ہے، اور ای بکس ہو گئیں، صحیح، ای بکس چلے میں اس میں ڈال دیتا ہوں، لیکن یہ جو پبلیکیشن والی تمام چیزیں ہیں وہ یہ نان ڈیجیٹل ہوتی ہیں، بنتی ہے ڈیجیٹل کے اوپر ہے لیکن یہ پرنٹ ہوتی ہے، پرنٹ میڈیا ریلیٹڈ سٹف ہیں سارے کے سارے، جس کے اندر کسی نے بک لکھی ہے، آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے بک کے کور کے اوپر اس کی ریپرزنٹیشن ہو، جس سے پتہ چلے کہ بھائی اس بک کے اندر کیا سٹوری چل رہی ہے، تو یہ پبلیکیشن ڈیزائنر یا پرنٹ میڈیا ڈیزائنر بنا کے دے گا۔ اس کے اندر آپ کی شادی کے کارڈز بھی آ گئے، انویٹیشنل کارڈز آ گئے، صحیح ہے، وہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں، وہ بھی پبلیکیشن ڈیزائننگ کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چھٹی فیلڈ، پیکیجنگ ڈیزائننگ۔ پیکیجنگ ڈیزائننگ اب میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی نہیں ہوتی ہے، پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے، یا ہو بھی رہی ہے تو وہ ڈیزائنر اس میں انوالو نہیں ہو رہے، صحیح ہے۔ جیسے کہ آٹے کا تھیلا ہو گیا، یا دودھ کا ہو گیا، اولپر کا ڈبہ ہو گیا، صحیح ہے، دودھ کی کمپنی، نیسلے کی کمپنی ہوگی، دودھ کی کمپنی وہ اپنے پیکیجنگ بنا رہی ہے، یا بیوریجز ہیں، پیپسی ہیں، کوک ہیں، ان کی جو باٹلز ہیں اس کے اوپر جو ڈیزائن بن کے آ رہے ہیں، تو یہ ساری کچھ پیکیجنگ ڈیزائننگ کے اندر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی زیادہ تر نان ڈیجیٹل ہوتی ہے، یہ فزیکل پروڈکٹ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ جیسے آپ صابن خریدنے جا رہے ہیں یا آپ شیمپو کی بوتل خرید رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک خوبصورت سی گرافکس آپ کو نظر آ رہی ہے، تو وہ ساری کی ساری ایک پیکیجنگ ڈیزائنر ہی بنا کے دیتا ہے۔ وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس ٹائپ کی، جس شیپ کی بوتل ہے اور جتنا اس کے پاس ایریا موجود ہے اس کے حساب سے اس کو پورا فلفل کرتا ہوا وہ ڈیزائن جنریٹ کرتا ہے، صحیح ہے۔ اس کے اندر وہ کور اپ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کا برانڈ آئیڈینٹی کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کی کلر تھیم کو بھی فالو کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بڑے بڑے چیزیں آپ کو میں بتا دیتا ہوں، جیسے پروڈکٹ کا باکس ہو گیا، اس کا کور ہو گیا، اس کے اندر جو پیپر ایلیمنٹ یوز ہوا ہے کورنگ کے لیے، اس کی پیکیجنگ کے لیے، وہ ہو گیا، صحیح ہے۔ شاپنگ بیگز ہو گئے، شاپنگ بیگز کے اوپر ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر جیسے کوئی پروڈکٹ آپ نے خریدی ہے، آپ نے کھادی کا کوئی کپڑا خریدا ہے تو وہ آپ کو ایک شاپنگ بیگ پکڑائے گا جس کے اندر کھادی سے ریلیٹڈ ایڈورٹیزمنٹ ہوئی ہوئی ہوگی، اس کی برانڈنگ ہوئی ہوئی ہوگی۔ پھر آ جاتا ہے مینیو کارڈز آ گئے، صحیح ہے، جیسے وہی کیٹلاگ والی چیز آ گئی، یا ریسٹورینٹ کا مینیو کارڈ ہو گیا، یا پروڈکٹ
کنسٹرکشنل کارڈ ہو گیا، جیسے آپ نے کوئی پروڈکٹ خریدا، ویکیوم کلینر خریدا یا کوئی بھی بڑی چیز خرید رہے ہیں آپ جا کے مارکیٹ سے، تو یہ تو ایک اس کی اپنی پیکیجنگ ہوئی، پلس آپ نے اس کو ان پیک کیا، ان باکسنگ کی، تو اس کے اندر سے کچھ پیپرز نکلتے ہیں یا کارڈز نکلتے ہیں، اس کے اوپر بھی ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اب کچھ ماڈرن لیول پہ چیزیں چلی گئی ہیں، پہلے ہوتا تھا بار کوڈ ہوتا تھا آپ کے پیکٹ کے اوپر یا پروڈکٹ کے پیکٹ کے اوپر، تو اب وہ بھی ماڈرنائز ہو گیا کیو آر کوڈز کے اندر، تو وہ بھی ڈیزائن ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی گرافک ایلیمنٹ یوز ہونا شروع ہو گیا جو کہ کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے یا پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ جیسے شہد کا کوئی ڈبہ ہے تو اس کے اندر پروڈکٹ کے کیو آر کوڈ کے اندر مکھیاں بنی ہوئی دکھا دی، یا کوئی کریم سے ریلیٹڈ یا ڈیری پروڈکٹ ہے تو اس کے بوٹل کے شیپ کے اندر کیو آر کوڈ کا ڈیزائن بنا دیا۔ یہ پاکستان میں بہت کم ہو رہی ہوتی ہے، باہر ملکوں میں بھی بہت اسپیشلائزڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کو ہی یہ کام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ اوور آل تمام فیلڈ سے کم ہے، مطلب اس کی اپنی ایک ورتھ ہے، لیکن یہ دوسرے فیلڈز کے مقابلے میں اسمال انڈسٹری ہے، اتنی بڑی انڈسٹری نہیں ہے جتنی دوسری انڈسٹری ڈومینیٹ کر رہی ہے، تو اس لیے میں نے اس کو چھٹے پوائنٹ پہ رکھا ہے۔ اب آ جاتا ہے ساتویں پوائنٹ کے اوپر، موشن ڈیزائنرز یا موشن ڈیزائننگ، صحیح ہے۔ موشن ڈیزائننگ بیسیکلی از اے پارٹ آف آل آف دیز انڈسٹریز نا، یہ الگ سے بھی ایک ڈیزائنر ہو سکتا ہے، لیکن جیسے پاکستان کے اندر اس کی کوئی خاص الگ سی فیلڈ نہیں ہے موشن ڈیزائنر کی، وہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں چلے جاتے ہیں۔ ویڈیو ایڈیٹنگ بیسیکلی اس کا ایک ایڈوانس پارٹ ہے، ویڈیو ایڈیٹر کے لیے گرافک ڈیزائننگ پڑھنا ضروری ہے، لیکن گرافک ڈیزائنر ویڈیو ایڈیٹر نہیں ہوتا۔ ویڈیو ایڈیٹر ایک ٹوٹلی الگ فیلڈ ہے، یا 3D ماڈلر ایک الگ پوری ایک الگ فیلڈ ہے جو 3D ڈیزائن کو ایڈوانس لیول پہ لے کے جا رہی ہوتی ہے، جیسے گیم کا آپ کا پورا اسٹرکچر بنا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں، تو یہ گرافک ڈیزائننگ اس کو پتہ ہونی چاہیے، اس کو کلاس پتہ ہونی چاہیے، یہ سمجھ لیں اس کی بیسک کلاس ہوتی ہے، اور پھر وہ ایڈوانس لیول کی کلاسز ہوتی ہیں جس پہ وہ پھر موشن سے ریلیٹڈ تمام چیزیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اینیمیشن سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ اب اس کو اگر میں الیبوریٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو ڈیفائن کرتا ہوں، تو موشن ڈیزائن آپ ایپس میں دیکھ سکتے ہیں۔ ایپس کے جیسے آپ کی اسپلیش اسکرین ہوتی ہے، اسپلیش اسکرین وہ اسکرین ہوتی ہے جو کوئی بھی آپ موبائل کے ایپ لانچ کرتے تو ایک لوڈنگ کی اسکرین اس کے پیچھے لوڈ ہو رہا ہوتا ہے جب تک آپ کو ایک پروڈکٹ دکھ رہی ہوتی ہے، تو اس کے اندر ایک چھوٹی سی اینیمیشن ہو سکتی ہے، لوگوں کی اینیمیشنز ہو سکتی ہیں، کلر ویریشن ہو سکتا ہے، زوم ان زوم آؤٹ والے افیکٹ ہو سکتے ہیں، فیڈ ان فیڈ آؤٹ والا افیکٹ جنریٹ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یا سمپل لوڈنگ کی ایک اینیمیشن چل سکتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے آپ کی جیف اینیمیشن۔ جیف اینیمیشن بیسیکلی سمپل، کوئی بھی پروڈکٹ آپ نے لیا اس کو موو کر کے دکھا دیا ہے، وہ آپ ایز اے بینر بھی یوز کر سکتے ہیں ویب سائٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں پہ بھی، تو وہ ایک اینیمیشن جنریٹ کرتا ہے، لیکن جیف اینیمیشن کم ٹائم پیریڈ کی ہوتی ہے کیونکہ اس کی ایک کوالٹی ہلکی ہوتی ہے، یہ بہت ہائی فائی کوالٹی کا نہیں ہوتا، اور اگر آپ کو بہت اچھی کوالٹی تو آپ اس کو ویڈیو فارمیٹ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیف بیسیکلی ایک چھوٹے کم ریزولوشن کے اندر یا کم کلرز کو یوز کرتے ہوئے اسمال سائز کے اندر جنریٹ کی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے اینیمیٹڈ ٹیکس، جو آپ کو بینرز میں دکھ جائیں گے ویب سائٹ کے، گرافیکل بینرز جو ایڈورٹیزمنٹ کے لیے یوز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیزائنر بنا کے دے رہا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اب یہ ایڈوانس بھی ہو گئے ہیں، یہ HTML CSS کے تھرو بھی ہو رہی ہے آج کل، اور آپ فوٹو شاپ کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، صحیح ہے۔ وہی انٹرو آؤٹرو ہو گیا، صحیح ہے، کوئی بھی آپ ویب سائٹ ہو گئی یا گیم ہو گیا یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوگی، اس کا انٹرو آپ بنا رہے ہیں، تو انٹرو کے اندر تھوڑا سا موومنٹ وغیرہ دکھا دی لوگوں کی یا بینر کی، یا کوئی بھی انفارمیشن آپ کو شروع میں بتانی ہے، یا تھوڑا سا انٹرو دینا ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر کیا آنے والا ہے، تو وہ ایک انٹرو کے اندر آپ اینیمیشن بنا کے دکھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آؤٹرو ہوتا ہے، آؤٹرو کے اندر جیسے کہ مووی ختم ہوئی تو آپ نے وہ دی اینڈ اور چھوٹی سی اینیمیشن دکھائی، جیسے آج کل یوٹیوبرس یوز کرتے ہیں، سٹارٹنگ میں اپنی ایک انٹرو دکھاتے ہیں جو ان کی برانڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایک آؤٹرو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے اندر کریڈٹس آ جاتے ہیں، موویز کے کریڈٹس آ گئے ہیں، یا اس میں کس بندے نے کیا کیا کام کیا تھا، وہ ایک پوری اس طرح سے اسکرین اوپر جا رہی ہوتی ہے، اس میں سارے جو لوگوں نے اپنے اپنے رول ادا کیے ہیں وہ بھی ایک موشن ڈیزائنر بنا کے دے رہا ہوتا ہے۔
ہاں ڈیزائنر کے اس فیلڈ کے اندر یہ چھوٹے موٹے کام کر سکتے ہیں. 3 منٹس تو مطلب منٹ بھی نہیں، سیکنڈس کی اینیمیشنز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، زیادہ بڑی نہیں، تاکہ وہ رینڈرنگ میں بھی آسان رہے، اس کا فائل سائز چھوٹا ہو، ویب پہ دکھایا جا سکے، بینرز کے اندر یوز کیا جا سکے، انٹرو میں دکھایا جا سکے. تو یہ ایک آ گئی 7ویں فیلڈ. تو یہ کرنٹ فیلڈز ہیں. اچھا ایک اور چیز، پاکستان میں اس کا تھوڑا کم ہی ٹرینڈ ہے. ہم لوگ زیادہ تر لوگوں کو سوشل میڈیا میں یوز کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کی کوئی اتنی کیا کہتے ہیں، پیسے ریلیٹڈ اتنا اسکوپ نہیں ہے لیکن پھر وہ ویب ڈیزائن، وہ اینیمیٹر وغیرہ یا ویڈیو ایڈیٹر کے لیول پہ جب وہ جاتا ہے تب پھر وہ بن جاتی ہے اس کی وہ فیلڈ. صحیح ہے. یہ آپ کی ہو گئی کرنٹ فیلڈس ساری کے نا. میں نے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دی پاکستان کی، تھوڑا آپ کو کرنٹ فیلڈس وغیرہ کے بارے میں بتا دیا. اب فیوچر فیلڈس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. فیوچر فیلڈس میں یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کیا سنائی ہوگا وی آر کے بارے میں، اے آر کے بارے میں، صحیح ہے، اور پلس موبائل انٹرفیسز. صحیح ہے. اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ موبائل سے ریلیٹڈ ہی کام کر رہی ہے. اب نے گوگل گلاس کے بارے میں سنا ہوگا کہ آپ کی گلاس کے اندر ہی آپ کا مینیو اور انٹرفیس کھل جائے گا، اور آپ جس پروڈکٹ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے تو اس پروڈکٹ کی وہ انفارمیشن پک کر کے لا رہا ہوگا انٹرنیٹ سے، اور آپ کے گلاس کے اندر ہی اس کی انفارمیشن بتا رہا ہوگا. تو اس فیلڈ کے اندر سب سے ابھی جو امپورٹنٹ جو جا رہا ہے وہی والی بات ہے 3D ڈیزائنر. 3D ڈیزائننگ فیلڈ مطلب ریئل لائف کے اندر آپ کو XYZ تینوں ایکسس کے اوپر کام کرنا ہے. تو یہ اس کے اوپر پھر 3D ڈیزائنرز کی بڑی انوالومنٹ آ جاتی ہے. تو یہ فیلڈ فیوچر میں بلڈ اپ ہو رہی ہے. اس کے اندر ایسے ڈیزائنرز آ رہے ہیں جو 3D آبجیکٹس کریٹ کر رہے ہیں، جس کے اندر اگر 3D ڈیزائنرز کی اگر مزید لیبریٹ کیا جائے اس کو، تو اس کے اندر اس کی ماڈلنگ ہو گئی، ٹیکسچرنگ ہو گئی. صحیح ہے. آپ نے ایک اور پروڈکٹ سنی ہوگی 3D پرنٹر کی. تو وہ بیسیکلی کیا ہے کہ وہ پہلے آپ کو 3D میں کر کے دکھاتا ہے کہ آپ جو پروڈکٹ بنانے جا رہے ہیں اس کا بلو پرنٹ یہ ہے، اور وہ بننے کے بعد ایسی دکھے گی. تو وہ جو جتنی بھی چیز ہے اس کی مارکیٹنگ کرنے یا اس کی ایڈورٹائزمنٹ کہ بھائی وہ آپ اگر پرنٹر بیچ رہے ہیں یا آپ کوئی اپنا ماڈل بیچ رہے ہیں کہ بھائی یہ میرا ماڈل ہے اور آپ اس سے یہ چیزیں گھر کی بنا سکتے ہیں پلاسٹک فارم میں 3D پرنٹر سے، تو وہ اس کے اندر وہ اس کو آبجیکٹ کو بنا کے دکھائے گا. وہ 3D انوائرمنٹ کا سافٹ ویئر ہوگا جس کے اندر وہ 3D اس کی ماڈل کھل سکے گا، اس کو گھما کے دیکھ سکے گا. تو وہ ایک 3D ڈیزائنر کی فیلڈ جنریٹ ہو رہی ہے. یہ ایک نئی فیلڈ آ رہی ہے. سافٹ ویئر بیسز الگ الگ اس کے سافٹ ویئر ہیں جس کے اوپر یہ کام ہوتا ہے. اس کے ٹیکسچرنگ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، ماڈلنگ کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. پھر آ جاتا ہے اے آر فلٹرز، لینسز وغیرہ. آگمنٹڈ ریالٹی کے آپ موبائلس کے بہت سارے ایسے سافٹ ویئرز اب اسنیپ چیٹ میں بھی یوز ہو رہا ہے اور مختلف جگہ پہ ہو رہا ہے کہ بھائی فیس کو آپ کے پورے فیس کو وہ چینج کر دیتا ہے، یا آپ کے فیس کے اوپر کیپ آ گئی، یا آپ کے گال کے اوپر کوئی چیز 3D آبجیکٹ آ کے چپک گیا. اے آر فلٹرز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کی اوریجنل امیج کو 3D میں جنریٹ کر کے اور اس کو پھر کنورٹ کر لیتا ہے. سو اب آ جاتے ہیں تیسرے پوائنٹ کے اوپر جو کہ وی آر سے ریلیٹڈ ہے. وی آر بھی بالکل اے آر کے جیسا ہے. وہ آگمنٹڈ ریالٹی ہے، یہ ورچوئل ریالٹی ہے. ورچوئل ریالٹی اور آگمنٹڈ ریالٹی میں یہ فرق ہے کہ آگمنٹن آپ کے فزیکل ورلڈ کے اندر 3D آبجیکٹس کا موومنٹ ہونا یا اس کے اوپر فلٹر آؤٹ ہونا، وہ اس پہ کام کرتا ہے. اور ورچوئل کمپلیٹلی 3D انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ پورے داخل ہوئے ہوتے ہیں، ایک پورے 3D انوائرمنٹ کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں. تو وہ وی آر کہلاتا ہے. وی آر کے ہیڈ سیٹس بھی آتے ہیں، اس کی گیمز بھی بنتے ہیں، انوائرمنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی جگہ کا ایکسپیرینس کرنا ہے تو انہوں نے 3D پورا ایک بنایا ہوا ہے اور آپ نے وہ وی آر پہن لیا اور آپ کو پورا انوائرمنٹ اس کے اندر دکھ گیا. تو اس کا انٹرفیس بھی ڈیزائنر بناتے ہیں، 3D آبجیکٹس اس کے اندر کریٹ کرتے ہیں. صحیح ہے. اور اس کے انوائرمنٹ بھی ہوتے ہیں، فزیکل بھی ہوتے ہیں، ورچوئل بھی ہوتے ہیں. تو وہ پورا ایک ہے فیلڈ ہے جو کہ ڈیزائنر بن کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر نا. پھر آگے چوتھا پوائنٹ موشن سینسر. جو موشن سینسر سے ریلیٹڈ ایپس ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جیسا کہ آپ کے پلے اسٹیشن کے ساتھ کچھ آبجیکٹ ہیں یا گیمنگ کانسول کے اندر آپ کے پاس کچھ ہینڈلز وغیرہ، تو وہ آپ کے موشنز کو کیپچر کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر وہ آبجیکٹس کو موو کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ورچوئل ریالٹی کے اندر وی آر کے اندر بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی آبجیکٹ پکڑا ہوا ہے، جیسے آپ کے ہاتھ ہے تو آپ نے اس کو کسی انٹیگریشن سے موومنٹ دی تو آپ کے ہاتھ میں گن آ گئی یا کچھ اس طرح کے آ گیا، آپ ٹینس کھیل رہے ہیں ورچوئل
آپ نے ہاتھ کو موومنٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے ریکٹ اسی کے ساتھ آپ کے ہاتھ کے شیپ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اور موومنٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ موو ہو رہا ہے اور آپ اس سے گیم کو ہٹ کر سک رہے ہیں. تو یہ سارا موشن سینس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اس میں بھی 3D، یہ بیسیکلی سارا کچھ 3D ڈیزائنر سے ریلیٹڈ ہی ورک ہے. اس میں 3D کی انوائرمنٹ کے ایکس وائی زی ایکسس کے اندر سارا کام ہو رہا ہوتا ہے. اس کی جو ایک ہیڈ سیٹ ایگزامپل ہے، گوگل گلاسز ہیں. صحیح ہے. ایک گیم آیا تھا پیکاچو سے ریلیٹڈ تھا، جو جس کے اندر آپ آبجیکٹ کو سرچ کر رہے ہوتے تھے. تو وہ بھی ایک ایگزامپل تھی اس کی کہ آپ اے آر کی ایگزامپل تھی. اس کے اندر آپ ریئل لائف میں موبائل لے کے سرچ کرتے تو آپ کو کوئی نہ کوئی 3D آبجیکٹ نکلتا ہوا دکھتا تھا، پودے کے پیچھے سے، درخت کے اندر سے، اس طرح سے نا. تو وہ گیم بھی بنی ہے، بہت ہٹ ہوئی تھی اپنے دور میں. تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اس سے مزید اس طرح کی گیم بنے، اور فیوچر ہی یہی ہے. اب اس طرف ڈیزائنر کی موومنٹ جا رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی بڑھ کے بھی کوئی نئی چیزیں آئیں. تو ہوپ سو آپ کو چیزیں وغیرہ تھوڑے کلیئر ہوئی ہوں گی، پتہ چلا ہوگا کہ فیلڈس کس کس طرح کی ہیں ڈیزائنر کی، اور اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں تو آپ کرنٹ فیلڈ آپ کی کتنی اویلیبل ہیں اس کے اندر آپ اپنا مہارت دکھا سکتے ہیں. اور اگر آپ فیوچر ریلیٹڈ فیلڈ جا رہے ہیں تو وہ یہ ساری موجود ہیں کہ مارکیٹ میں سب سے زیادہ ان ہے، تو وہ یہی ہے، اس طرف جا رہی ہے فیوچر. اور میں نے پاس بھی بتایا ایسا اسکوپ دیا، تو وہ سارا میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیا. ہوپ سو آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی، آپ کو چیزیں سمجھ آئی ہوگی. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.